अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, रमज़ान के रेफरेंस से कुछ भी देखने की कोशिश करते हैं, तो वी वांट टू बेसिकली वर्क ऑन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा दिल ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आई हैव येट टू कम अक्रॉस समवन जो कहे कि मैं अपनी ज़िंदगी को मिज़री के साथ ही गुजारना चाहता हूँ। लेकिन हमारी थोड़ी सी ट्रेजिडी ये है कि जब हमने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना होता है, एंड वी वांट टू शेप आवर लाइफ, वी वांट टू डेवलप अ फोकस, अ पर्पस, अ वैल्यू ड्रिवन लाइफ, हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि उसका तरीका क्या होगा, काम क्या करेंगे। तो जब हम कुरान से अटैच होते हैं और कुरान के लेंस से, पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो हमें वैल्यू ड्रिवन लाइफ मिलती है। यानी काम हम तकरीबन वही कर रहे होते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जो हमारे गैप्स आ रहे होते हैं हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ प्रिटी मच लैकिंग इन आवर लाइफ। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वो और ज़्यादा हमारे अंदर ये एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है, और वो है एम्पैथी। थोड़ा सा हम एम्पैथी को अंडरस्टैंड करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके लिए फिर हमें करना क्या है। सो अगर हम एम्पैथी को डिफ़ाइन करें तो ये क्या होता है, ये आम ज़ुबान में हम इसको इसी तरह से कहते हैं कि दूसरे इंसान की फीलिंग्स को और उसकी बात को अंडरस्टैंड करना। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होता। तो बेसिकली इसमें हमें अपने अंदर दो स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। एक है कि हमारे अंदर इमोशनल एक स्टेबिलिटी ऐसी हो कि हम दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझें। यानी एट द वेरी सेम टाइम जब मैं अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रही हूँ इन एनी गिवन सिनेरियो, मुझे दूसरे की बात भी समझ आए। और इसी तरह इसका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट भी होता है जिसमें हम उसके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे साथ यूजुअली होता ये, अगर कोई हमें बैठ के बताता है आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, हमें ये नहीं समझ आती कि उसके सर दर्द के लिए उसको कैसे वैलिडेट करना है। हम क्या कहते हैं, हाँ मेरे भी 3 दिन पहले सर में दर्द थी, बड़ी तबीयत ख़राब थी। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि उसकी बात को हम निगेट कर रहे हैं कि तुम्हें सर में दर्द हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो 3 दिन पहले ये भुगत लिया है। और हम यूजुअली बहुत से मामलात में ऐसे ही बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग फिर हमसे शेयरिंग करने में घबराते हैं, और हम अपने दुखों के लोड को साथ ही ले लेके फिर रहे होते हैं। और हमें लगता है कि पता नहीं इन मामलात में हमें किस तरह से लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम जो है वो नहीं करने चाहिए। अब एम्पैथी जो है वो डेवलप कैसे होगी, कहाँ से ये आएगी? सबसे पहले तो हम अपनी फैमिली की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ। हमारी फैमिली ने हमें एम्पैथी सिखानी है, रोल मॉडल करके सिखानी है, और ओवरऑल कुछ ऐसे काम करने हैं, कुछ ऐसे स्किल्स प्रैक्टिस करने हैं जिसकी वजह से ये एम्पैथी आएगी। और इसमें हमारा जो बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, बचपन से तो हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। नाउ दैट वंस यू आर यंग, आपकी एज में आ जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे हम पहुंच जाते हैं, तो हमें मसला ये नज़र आता है कि अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जाती हैं। यानी जब हम छोटे होते हैं तो चले छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं। हमारे कोई स्टेशनरी लेने को दिल चाह रहा है, वो हमें उस टाइम पे नहीं लेके देते। और हमारा कोई टॉय लेने को दिल चाह रहा है, उनको हमारी बात नहीं समझ आती, हालांकि हम कहते हैं क्यों इनको नहीं एहसास होता कि दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट, आई एम डेस्परेट फॉर इट। इसी वजह से बचपन में बच्चे चोरी भी करते हैं, बच्चे झूठ भी बोलते हैं, बच्चे कोई ना कोई बातों को ट्विस्ट भी करते हैं कि किसी तरह से जो हम चाह रहे हैं हमें मिल जाए, बिकॉज उनको क्या नहीं मिल रहा, एम्पैथी नहीं मिल रही। ये नहीं है कि वालिदैन को हर दफ़ा वो चीज़ लेकर देनी है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव समझना वो नहीं होता। अच्छा, जब आप जवान हो जाते हैं, नाउ यू कैन स्टैंड एट द सेम हाइट एंड सेम आई लेवल ऑफ योर पेरेंट्स, और आप उनके सामने जरा भी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लॉजिक लेकर आते हैं कि आपके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि वो जनरेशन गैप हम
بڑھا بھی رہے ہیں، وہ بڑھ بھی رہا ہے. ہمارے پیرنٹس جب بات کرتے ہیں، ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید ڈائناسورس کے ساتھ رہتے تھے اور یہ شاید کوئی غار میں رہتے تھے اور انہوں نے کچھ بھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوا. جوان تو یہ کبھی رہے ہی نہیں ہے نا. اور اسی طرح سے جب ہم اپنے والدین کو کوئی چیز بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فکر پڑ جاتی ہے، ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کتنی ڈینجرس زون میں ہیں اور کس طرح یہ سروائیو کر رہے ہیں. اور ان کا ایلیمنٹ اسٹرانگ اس سینس میں ہوتا ہے بیکاز دے ہیڈ بین ینگ. تو جب جوان تھے ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ایسا ماحول نہیں تھا، لیکن بہت سے ایلیمنٹس تھے جو کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جنریشن گیپ جو ہے یہ ہمیں ایمپتھی سے دور لے جاتا ہے. اگر ہم اس جنریشن گیپ کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں تو کیا ہے، ایمپتھی بڑھنی شروع ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے کمیونیکیشن بیریئرز فیملیز میں بہت سارے ہوتے ہیں. لاٹ آف اسٹوڈنٹس دے کین ناٹ ہیو ہیلدی کنورسیشن ود دیئر فیملی ممبرس. وہ کہتے ہیں جی ابا کو بھی سمجھ نہیں آتی، اماں کو بھی سمجھ نہیں آتی، لڑائی ہو جاتی ہے ہماری، بہت چیخنا چلانا ہوتا ہے، تو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بس خاموش رہو. اور اپنے اندر جو بھی لاوا چلتا چلا جا رہا ہے ہم اس کو اسی طرح سے لے کر پھرتے رہتے ہیں. دیٹ آلسو بیکمز اے بگ چیلنج فار اس. اور ہمیں پھر نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کس طرح سے اپنی کسی بات کو یا اپنی فرسٹریشن کو ان تک کنوے کرنا ہے. اور ہوتا بھی یہ کہ وین وی آر فرسٹریٹیڈ، لیٹس سے آئی ایم جسٹ اسٹیئنگ ود ان مائی روم، یا یہ کہ میں نے غصے میں یا ٹانٹنگ اسٹائل میں کوئی بات کر دی، تو وہاں پہ بہت ساری مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہیں، مس کمیونیکیشنز ہو جاتی ہیں، اور ہمیں پھر لمبا لیکچر سننا پڑتا ہے کہ تم لوگ ناشکرے ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ چلتا اور یہ کام نہیں کرنا آتا. اچھا، اسی طرح گھروں میں رہتے ہوئے پیرنٹس کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ مائی پیرنٹس دے کین اپریشیٹ مائی کزن، مائی ریلیٹیو، کوئی دور کا رشتہ دار، کوئی فیملی فرینڈ، اور میں جو کچھ بھی کر لوں تو آئی ایم نو بڈی. اور جب ایسی فیلنگ آتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ایمپتھی کا لیول بہت لو ہو جاتا ہے. ہم سے پھر پیرنٹ سے وہ بات نہیں کی جاتی، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو ہمیں بات کہہ رہے ہیں وہ کیسے اس جگہ پہ فٹ ان ہوتی ہے. تو یہاں پہ پھر کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اسکیجولز بھی بزی ہیں اور سوشل لائفز بھی بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، ایکیڈیمک سٹریس بھی بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے پھر ایموشنل اویلیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے. ایمپتھی کو پریکٹس کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی ہیونگ گڈ ایموشنل ریگولیشن. اب وہ نہیں ہوتی. دیکھیں نا، جیسے گھر میں آپ کا ایکیڈیمک سٹریس ہے اور آپ بہت ٹینشن میں پڑھ رہے ہیں تو اماں ابا پیار نہیں کرتے اس وقت. وہ کیا کہتے ہیں، بیٹا ٹائم پہ پڑھ لینا تھا نا، جو اتنے دن وقت ضائع کیا ہے تو وہ نہیں کرنا تھا نا. اب ہم چاہے اس کے لیے بہت سی توجیحات لے کر آتے ہیں کہ نہیں ٹیچرز نے اینڈ میں دیا ہے اور ابھی وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ اس وقت پہلے کیا نہیں جا سکتا تھا. لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ وی گیٹ ویری بیڈلی فرسٹریٹڈ اباؤٹ دا ہول سچویشن. پھر اسی طرح سے ہمارے گھروں میں کانفلکٹس ہوتے ہیں، اور بہت بڑا ایک کانفلکٹ جو ہوتا ہے دیٹ از ان دا فارم آف سبلنگ رائولری. بہن بھائی آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں تو کہتی ہوں سڑک پہ کوئی چھپکلی، کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی کاکروچ نظر آ جائے اور اس کو کچھ ہو جائے تو ہمیں اتنی ہمدردی ہوتی ہے. اینیمل رائٹس، ہیومن رائٹس، اور پتہ نہیں کون کون سی رائٹس کے لیے ہم آگے جاتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے گھر میں اگر ہمارے بہن بھائی کوئی سفرنگ میں ہوں، اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی کہ مجھے سمجھا دو، مجھے کچھ پڑھا دو، وی نیور ہیو ٹائم، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ پراپرلی انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتے، اور پھر ہم بھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے ہوتے. اور اسی طرح فیملی جو ہوتی ہے نا، یوزلی وٹ وی ڈو از وی ٹیک دا فیملی فار گرانٹیڈ. اب آپ سوچیں اسی سارے پیکج کے ساتھ جو آپ کے گھر میں چل رہا تھا، ناؤ یو ہیو لینڈیڈ ان یور کالج اور یونیورسٹی. And these things, the factors that I've talked about, they have been developing over years. اور آپ کی کانسٹنٹ اسٹرگل چل رہی ہے. Now you are with the larger community. کیونکہ اسکول تک بھی آپ کا تھوڑا لمیٹڈ ایکسپوجر ہے، لیکن جب آپ یونیورسٹی لیول پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر اب آپ کا ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ لارجر کمیونٹی سے ہے. اب آپ پروفیشنلز ہیں اور پروفیشنل لائف کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہاں تک آنے کا جو آپ کا جرنی ہے اب وہ کون سا ہے، وہ بڑا کروشل جرنی ہے جس میں آپ کی سیلف ڈسکوری ہے، آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ ہے. لیکن یہاں پر بھی اب ایک بہت بڑا بیریئر ہمارا ایمپتھی کا آ جاتا ہے.
کہ ہمارے اندر کوئی ایمپتھی نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم بیونڈ آور اون سیلف کسی کے بارے میں نہیں سوچتے. اب اس کے بھی ملٹیپل فیکٹرز ایڈ ہو رہے ہیں، کچھ گھر کے فیکٹرز آ رہے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یونیورسٹی لیول میں آنے پہ جب ہم ایکیڈیمک اپنی ایکسیلنس پہ جا رہے ہیں کون کون سے فیکٹر ہیں. سب سے بڑا تو ایکیڈیمک پریشر ہی ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں ہمارا ہیوی کورس ورک ہوتا ہے، کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی اسٹرگل میں اتنے رہتے ہیں کہ آئی کی ناٹ تھنک آف اینی تھنگ بیونڈ مائی سیلف. اگر کوئی مجھے کوئی بھی سینیریو، کوئی بھی سچویشن میرے سامنے لے کر آتا ہے تو میں کہتی ہوں بھائی میں تو یہ امتحان ہی پاس کر لوں، چھوڑو جو بھی ہو رہا ہے ادھر ادھر، اٹس ناٹ امپورٹنٹ فار می. ہم اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا کے ساتھ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے، اینڈ بیسیکلی دیر از ڈیجیٹل اوور لوڈ. ہم کانسٹنٹلی اتنا زیادہ انگیج ہیں اپنے سوشل میڈیا میں کہ ہمارا جو ایموشن ہے فار اے پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو اس نہیں ہوتا. اور اگر فرض کریں ہم کسی کے ساتھ ایموشنلی انگیج ہوتے بھی ہیں تو ذرا سا ہمیں کوئی ڈس ریگولیشن فیل ہوتی ہے ایموشنز کی، تو ہم اس کو مینیج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جیسے ہی ہم اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں گے ایموشنز میں، ہماری ایمپتھی بڑھے گی، ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. نہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً دوبارہ اس سوشل میڈیا میں جاتے ہیں. یعنی اگر مجھے دکھ ہو رہا ہے تو اب میں نے نیٹ فلکس کا کوئی پورا سیزن اس دن بیٹھ کے دیکھنا ہے، یا میں نے 2-3 موویز دیکھنی ہے، یا میں نے کنٹینیوسلی کسی سے چیٹنگ کرتے رہنا ہے، لیکن میں نے اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف نہیں جانا. اسی طرح سے ہمارا جو ایکسپوجر ہے ڈفرینٹ طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ہم ڈائیورس لوگوں کو ملنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کے کیا کیا چیلنجز ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی ایک ریٹیلیشن لے آتے ہیں، ایک ایسا باعث ڈیولپ کر لیتے ہیں. کسی کو ہم کافر، کسی کو منافق، کسی کو کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور لوگوں کے ساتھ ایسی ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں کہ فلاں کو یہی کرنا چاہیے اور ایسے ہی رہنا چاہیے. سو پرسنل لیول پہ ہمارا بہت سارا برن آؤٹ ہوتا ہے، اور ہمیں ریئل لائف ایکسپیرینسز کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسپیشلی یہاں سے نکلنے کے بعد جب ہم جابز میں جاتے ہیں تو ہماری لائف میں بہت میس اپ ہوتا ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو ہم اس شادی شدہ زندگی میں سیٹل نہیں ہوتے، اور ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں ہر بات پہ. لڑکیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں اکثر کہتی ہیں کہ ہم سسرال والوں کے ہاتھوں پس رہے ہیں. اب یہ کہ سسرال والے کے سارے ہی برے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو کسی کا سسرال ہے نا. جو آپ کے گھر میں بھابیاں آ رہی ہیں تو وہاں پہ آپ بھی سسرال ہیں، تو پھر یہ سسرال کیا ہے. اور اسی طرح مرد حضرات یہ کہتے ہوئے اکثر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں شادی کے بغیر کتنا سکون تھا، اور یہ سارا سکون ختم ہو گیا میرا، بیکاز ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں. تو آپ امیجن کریں کہ یہ جو ایمپتھی کا جرنی ہے، ہاؤ ہارڈ اٹ ہٹس اس ان ایوری فیز آف آور لائف. اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اور اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرنا ہے. اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ایمپتھی ہوتی ہے یہ ہمیں گھر میں بھی ڈیولپ کرنی ہے. وی نیڈ ٹو ہیو سم ٹیکنیکس فار ہوم، اینڈ وی آلسو نیڈ ٹو ہیو سم ٹیکنیکس فار آور ایکیڈیمک، جہاں پہ ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، اینڈ آلسو لیٹر آن ان آور پروفیشنل لائف اینڈ ان آور ہوم لائف. جب تک ہماری سینسٹیوٹی نہیں ہوگی اس کے بارے میں، ہم پریشان ہی رہیں گے. اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث بہت اچھی لگتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا گیا کہ کس کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. کس کس کے لیے؟ اب دین سراسر خیر خواہی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عوام الناس کے لیے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم خیر خواہ ہونا چاہتے ہیں، سنسیئر ہونا چاہتے ہیں، ایمپتھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایمپتھی جو ہے یہ سٹارٹ ہوگی فرام دا گراس روٹ لیول. گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کرنی پڑے گی. اور کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یو مائٹ سم ٹائم ہیئر پیپل سے کہ دراصل کوئی بھی مسئلے جب ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہوا، اچھا یہ ہوا. ہم کہتے ہیں دراصل نا خدا خوفی ختم ہو گئی ہے. پیپل ہیو اسٹاپڈ ہیونگ
اللہ کانشیسنیس، اللہ کی طرف جواب دہی کا نہیں سوچتے، اس لیے یہ سارے چیلنجز آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو خیر خواہی، ایمپتھی ڈیولپ کرنے کے لیے اگر آپ قرآن کے ساتھ ویل کنیکٹڈ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ہے، تو آپ نہیں کر سکیں گے، آپ صرف ایک سوشل امیج دیں گے۔ آپ دیکھیں ہمارا یہی سسٹم جو ہے آن ایئر اور آف ایئر گھروں میں چلتا ہے۔ کوئی مہمان آئے ہیں تو ہم ڈرائنگ روم میں جا کے جی آنٹی، جی انکل، السلام علیکم، آپ یہ لیں وہ لیں، اور کچن میں آ کے ہم ان کی برائیاں کریں کہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں کسی کے گھر میں بھی، اور پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیا مسئلہ اور کیا نہیں ہے۔ ہماری اپنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ ہم ٹیچرز کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، کیونکہ ٹیچر نے ہمارے کوئز لینے ہیں، مارکس لگانے ہیں، تو ان کے آگے پیچھے پھریں گے، میم سر۔ اور جب یا تو وہ سیمسٹر گزر گیا، وہ سبجیکٹ پاس ہو گیا، ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں، نہیں پوچھتے۔ یا پیچھے سے ہم ان کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ٹیچر کتنی پریپریشن کر کے آتے ہیں اور ہم ان کو کلاس میں کئی دفعہ کتنا تنگ کرتے ہیں؟ وی ہیو نو ایمپتھی ٹورڈز دا ٹیچر۔ میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں اور یہاں آ کر بولیں، اور جب آپ بول رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ دے رہے ہیں، تو کیسی فیلنگ ہو؟ انسان کو اتنا برا لگتا ہے کہ میں نے اگر 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگا کر کچھ چیز پریپیئر کی ہے تو آگے سے مجھے کیا رسپانس مل رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی، پھر کتاب کے لیے خیر خواہی، قرآن کے لیے خیر خواہی۔ کیا ہے قرآن کے ساتھ خیر خواہی؟ کہ ہم اس کو پڑھیں، اپنے مسائل کا حل وہاں سے لے کر آئیں۔ پھر رسول کے لیے خیر خواہی، سنتوں پہ عمل کرنے والے ہوں۔ پھر مسلمانوں کے اماموں کے لیے خیر خواہی، جو لوگ دین میں ہم سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، ہم ان کے لیے رسپیکٹ رکھتے ہوں۔ مجھے یہ بات بڑی آئرونک لگتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایچ او ڈی ہے، اے پی ہے، رجسٹرار ہے، یا جو بھی سٹیٹس ہے، یا کوالیفائیڈ ہے، بیچلرز کی ہے، ماسٹرز کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو ایکسپرٹ ہے۔ مجھے ایز اے ڈاکٹر یہ فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم سم ٹائمز ریئلی امیزڈ کہ میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آئے گا، خیر میں تو سرجن نہیں ہوں، لیکن جیسے سرجن کے پاس پیشنٹ جاتا ہے اور اگر سرجن کہتا ہے کہ جی آپ کی یہ سرجری کرنی پڑے گی، پیٹ کاٹنا پڑے گا، ٹانگ کاٹنی پڑے گی، برین کا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا چیلنج ہے، اس میں ہول بنانا پڑے گا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لیں۔ کیوں؟ آپس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہی از دا ایکسپرٹ، اس نے سارے ٹیسٹ دیکھے، انویسٹیگیشن دیکھی اور اس نے ایڈوائز کی ہے، ہم اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی دین کا ایکسپرٹ ہے، ہم اس کی بات کو کیسے ریڈیکیول کر کے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو جی مولوی یہ بات کر رہے تھے۔ یہ ہماری ایمپتھی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں فار اے سیکنڈ کہ دے آر دا ایکسپرٹس ان دیئر فیلڈ، دے ہیو اسپینڈ دیئر ہول لائف ٹائم۔ اب وہ کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں نا جو دین کے مطابق تو ہے لیکن دنیا کے مطابق نہیں ہے، اور یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے بتانا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو بتائے گا جتنا مرضی آپ جنک کھا رہے ہوں کہ آپ ہیلدی فوڈ لیں، جنک فوڈ از ناٹ گڈ فار یو۔ تو اسی طرح سے ایک اسکالر جو ہوگا یا ایک دین پڑھا ہوا انسان آپ کو بتائے گا کہ شرم و حیا کا کیا دائرہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا چیز آپ کو نہیں کرنی چاہیے، وہ بتائے گا۔ لیکن ہماری خیر خواہی نہیں ہے، ایمپتھی نہیں ہے، سوچتے نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ why would they tell us؟ ایون گھر میں دیکھ لیں، یعنی آپ دیکھیں جب آپ کے نماز کا وقت آتا ہے آپ کے پیرنٹس بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں اپنی بیٹی یا بیٹے کے پاس گئی اور میں نے نماز کے لیے کہا تو میرے بیٹے بیٹی نے بھرپور ایٹیٹیوڈ بھی دینا ہے، بدتمیزی بھی کرنی ہے، بات بھی نہیں سننی، پھر بھی وہ بیچارے بار بار آ کے ہمیں کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو۔ ہم گھر جاتے ہیں اپنے دوستوں میں سے اٹھ کے اور پھر بھی وہ بار بار ہمیں کہتے ہیں بیٹا کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، آپ روز یہ پوچھتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے میرا حال۔ ہماری خیر خواہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سو ہم کسی ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ نہیں لیتے، باقی فیلڈ میں لیتے ہیں، دین کے معاملے میں نہیں لیتے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ ایون عوام الناس، لوگوں کے لیے ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے۔ بیکاز آپ دیکھیں ہمارا پورا، میں نے کہا تھا نا، گراس روٹ لیول سے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہیں سے مسئلہ ہے، اللہ سے تعلق نہیں، کتاب ہم پڑھتے نہیں، سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، سنتوں کا تو مذاق اڑاتے ہیں ہم۔ اگر کوئی سنت پہ عمل کرتا ہے تو ہم کتنا مذاق اڑاتے ہیں ان کا کہ اب تم مولوی بن گئی، اب تم ایکسٹریمسٹ ہوگی، اب تم یہ کرنے لگی ہو، ٹھیک۔
اور اس کے بعد کیا آ گیا, جو اسکالرز ہیں ان کو نہیں ہم ویلیو دیتے, اور پھر عوام الناس تو بیچاری پھر پستی جائے گی. ہماری ایمپتھی کیا ہوگی ان کے ساتھ؟ ہم کوئی بھی معاملہ جو ہے ان کے ساتھ درست نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا, تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے. دس از آلسو پارٹ آف ایمپتھی. If we see something wrong happening around us, we should stop. Because ultimately وہ چیز مجھے بھی امپیکٹ کرے گی. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے, اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے, اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے. تو ہم سینسٹیو ہوں کہ کوئی اگر برائی کہیں ہو رہی ہے, میری ایمپتھی ہونی چاہیے, مجھے یہ خیر خواہی فیل ہونی چاہیے کہ اس سے کتنے لوگوں کے لیے خرابی ہو جائے گی, پوری سوسائٹی سفر کرے گی. جیسے دیکھیں, اگر کوئی اپنے گھر سے باہر کچرا پھینکتا ہے اور ہمیں کہتا ہے تمہیں کیا پرابلم ہے, مجھے پرابلم یہ ہے پوری انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے, اور الٹیمیٹلی جب ایک بندہ کچرا پھینکے گا, دوسرا پھینکے گا, تیسرا پھینکے گا, تو پھر پولوشن ہوگی, ایئر پولوشن ہوگی, اور بہت سی بیماریاں ہوں گی جو میرے گھر تک بھی آئیں گی. اگر کوئی اسموک کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں بھی میں اسموک کر رہا ہوں, تمہیں کیا پرابلم ہے, مجھے پرابلم ہے کہ وہ پیسو اسموکنگ مجھے بھی افیکٹ کرے گی اور لوگوں کو بھی افیکٹ کرے گی. تو ہمارے بہت سے ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو میں تو یوزلی جب بھی کہیں بات کروں تو میں ان کو کہتی ہوں, لک آئی ایم ہیئر فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. مثلاً میں ایک کلاس لینے آئی ہوں, میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ وزٹ کرنے آئی ہوں, میں چلی جاؤں گی. I might not come back again, but if I see a problem and you are not doing anything about that problem, it is affecting the whole environment. تو جس شخص کے اندر ایمپتھی ہوتی ہے وہ بہت سینسٹیو انسان ہوتا ہے ٹورڈز انوائرمنٹ, کہ یہ میرا فیصلہ یا یہ کام میں کر رہی ہوں, کوئی اور کر رہا ہے, وہ کیسے پورے ماحول کو خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اگر ہم کلاس روم انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں تو یوزلی کیا ہوتا ہے, ایک یا دو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو آپس میں باتیں کریں گے, چھیڑا چھاڑی کریں گے, کلاس کے ماحول کو خراب کریں گے. اس وقت ایمپتھی کیا ہونی چاہیے؟ اتنے سارے اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ماں باپ نے اتنی فیسیں دی ہوئی ہیں, اور وہ ٹیچر اتنی تیاری کر کے آئی ہوئی ہے, تو ہمیں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو جانا چاہیے کہ جی وہ بھی گڑبڑے کر رہے ہیں ہم بھی شروع کر دیں. تو خیر خواہی ہماری یہ ہوتی ہے, ایمپتھی یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ کلچرز جو ہیں وہ کریٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پڑھانے والا ہے, اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ میں نے پڑھانا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسی طرح آپ گھر میں ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آج کل روزے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ افطاری پہ کیا چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کھانا بنا ہوا آ جائے. تو کیا آپ دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ اپنی امی کے لیے چاہیں گے کہ اگر امی تھکی ہوئی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر رہی ہیں, اور وہ اٹھے تو ٹیبل سجا ہوا ہو کیونکہ آپ نے وہ سجا دیا ان کے لیے, بجائے اس کے کہ امی یہ والی چٹنی ہے تو وہ والی نہیں, یہ والا کھانا ہے تو وہ نہیں, آج پکوڑے نہیں بنائے, اللہ آج یہ پھر بنا دیا, ہائے ہم بور ہو گئے وہی چیزیں کھا کھا کے. جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کیا ہم دوسرے کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں؟ اگر مجھے تعریف چاہیے تو کیا میں ان کے لیے چاہتی ہوں؟ اگر ہماری خواہش ہے کہ ہمارے والدین ہم سے محبت کریں تو کیا ہم بھی محبت کرتے ہیں؟ ہم اس طرح کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم ان سے ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ہر دوسرے انسان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, فلاں کو یہ کرنا چاہیے, فلاں کو یہ کرنا چاہیے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کسی کے لیے؟ دیٹ از اگین اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. اور جتنا ہم اس چیز کو دیکھیں گے اتنا زیادہ ہمیں مشکلات ہماری کم ہوں گی. سو اب ہم یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ایمپتھی کو ہم نے گھر میں اور باہر کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے, کیا کیا ایریاز ہیں جن پر ہم کام کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر میں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے بات گھر سے شروع کی تھی نا, تو گھر میں سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے, اف وی وانٹ ٹو پریکٹس ایمپتھی, ہمیں اپنے والدین کی قربانیوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں بر الوالدین. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حق کے بعد جس کا حق رکھا ہے وہ والدین ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ہم تو احسان ہی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں امی میرا احسان ہے آپ پہ, یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں, لیکن یہ نہیں ہے بات. احسان مینس بیوٹیفل ڈیلنگ ود یور پیرنٹس. احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ آپ کے والدین جب آپ کو دیکھتے ہیں اس انٹریکشن کے ساتھ تو دیر از اے بگ اسمائل آن دیئر فیس. آپ اسیس کر لیں, کیا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ ہوتی ہے؟
یا ہر وقت وہ رو رہے ہیں, ہر وقت وہ پریشان ہیں, ہر وقت وہ آپ کے لیے کنسرنڈ ہیں, تو اپنے والدین کی سیکریفائسز کو دیکھنا اور ان کے مطابق ان سے ڈیل کرنا کہ آپ نے میرے لیے کتنی قربانی کی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کام کرنا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ والدین کو کتنا پلیئر دیتا ہے, کتنی خوشی دیتا ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں. اسی طرح ان سے جب بھی بات کی جائے بہت جینٹلنس, کائنڈنس کے ساتھ بات کی جائے, جھک جائیں. قرآن میں کیا آتا ہے کہ اپنے پر ان کے آگے جھکا دو, باڈی لینگویج کو نیچے کر دو, ان کی طرف اس طرح دیکھو بھی نہ, جو مرضی انہوں نے کیا. اگر انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم بھی کیا نا, وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. آپ کا کام صرف یہ ہے والدین آئیں اور آپ جھک جائیں. آپ نوٹ کریں گے اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل جو ہے ایمپتھی کا اور خیر خواہی کا لوگوں کے لیے, وہ بہت آگے تک جائے گا. پھر ایک اور سکل جو ہمیں پریکٹس کرنا ہے گھر سے, اور انشاءاللہ وہ آگے بھی آپ لے کر آئیں گے اس کو, دیٹ از ایکٹیو لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیئر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز. بات سننا ان کی. جب وہ اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں تو اندر کڑتے نہیں رہنا, اللہ پھر ابو کی کہانی شروع ہوگی, پھر امی کی کہانی شروع ہوگی, فلاں پتہ نہیں وہ بھی میرے فرینڈس کیا کیا ڈال رہے ہوں گے انسٹا پہ, وہ میں نے دیکھنا تھا, میں نے کوئی مووی دیکھنی تھی, میں نے کوئی گیم کھیلنی تھی. نہیں, اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پر ایکٹیو لسننگ کے ساتھ ہیں. آپ اپنی بات جو ہے وہ ان کو کرنے دے رہے ہیں, اور وہ جب وہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا آ رہا ہے, وہ کون سی بات کو کیسے ہمیں کنوے کر رہے ہیں. پھر یہ کہ دعا بہت کرنی ہے اپنے والدین کے لیے. کون سی دعا ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے والدین کے لیے دعا کریں. آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے, اس دعا میں ہے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پہ رحم فرما, جس طرح رحم کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا بچپن میں, کیونکہ وہ سب سے ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے. ویسے تو جوانی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, لیکن بچپن میں بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا از لائک لیبر, لاٹ آف ایفرٹ. پھر اسی طرح سے جب وہ کسی کانفلکٹ میں ہوں, کسی پریشانی میں ہوں, تو اس پریشانی کو بلیم نہیں کرنا پیرنٹس کو, بلکہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ اپالوجائز کر لیں کہ آئی ایم سو سوری, آئی ول میک شیور آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے غصہ کیا, آئی ایم سو سوری, مجھے یہ نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو برا لگا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب وہ ینگ ہوتے ہیں نا تو ان کو پیرنٹس کی اس طرح ویلیو نہیں ہوتی ہے, لیکن جب وہ خود آگے میرڈ ہوتے ہیں, اپنے بچے ہوتے ہیں, پھر سمجھ آتی ہے کہ والدین نے کیا کچھ کیا ہے. پھر کئی دفعہ بہت ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کے لیے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اور پھر اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمیں اور ریگریٹ ہوتا ہے, اور زیادہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کریں. جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ ریلیشن شپ, یہ بانڈ ڈیولپ کر لیں گے, تو پھر نیکسٹ آپ کی وہ آتا ہے گھر میں آپ کے بہن بھائی آتے ہیں, اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور کچھ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں, کچھ فن ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں, کچھ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیلپ آؤٹ کریں. بڑے بہن بھائی ہیں ان سے مشورہ لیں, چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو ہلکی پھلکی چیزوں میں گائیڈ کریں. اور جب آپ یہ کام کرتے کرتے اب آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں, اب آپ اپنے کالج میں, اپنی یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں. جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر اب آپ کا رول تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں پر آ کر کیا کیا کام کر سکتے ہیں, یہاں پر بھی آپ کو لسننگ کی عادت ہونی چاہیے, ایکٹیو لسننگ. یہ جو آپ کلاس روم انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں, دس از اے فارم آف ایکٹیو لسننگ. اپنے آپ کو انگیج کرنا لسننگ میں, یعنی ہم اپنے آپ کو کس چیز میں انگیج کرتے ہیں, اپنے فون میں انگیج کرتے ہیں یا پیپر چیٹنگ میں انگیج کرتے ہیں, یا کوئی اپنا آن لائن پیچھے بیٹھتے ہیں, آن لائن کوئی چیز دیکھتے رہتے ہیں. وی آر ناٹ ایکٹیولی لسننگ ٹو وٹ از ہیپننگ. تو اگر ہم جو کام ہو رہا ہے اس کو سن نہیں رہے, پریٹینڈ ہم بہت کرتے ہیں کلاس روم انوائرمنٹ میں کہ جی ہم سن رہے ہیں, بڑا سر ہلا رہے ہوتے ہیں. یہ جہاں میں کھڑی ہوئی ہوں نا, اس جگہ کا کمال یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے. آپ کو اسٹوڈنٹ کی شکل دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون لاسٹ ہے, کون سمجھ رہا ہے, کون نہیں سمجھ رہا. اور آپ دیکھیں ادروائز ہم خود بھی جب باتیں کسی سے کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی بات نہیں سن رہے ہوتے, ہم اپنی باتیں بتانے میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں, باتیں کاٹ کاٹ کے بتاتے ہیں. اچھا بات سنو, اچھا بات سنو. کیوں آج کل لوگوں کو تھیراپیز میں جانا پڑتا ہے؟ بیکاز وین یو پے سم ون, وہ آپ کی صرف بات سن رہے ہیں. ظاہر ہے مشورے بھی بعد میں دیتے ہیں, لیکن وہ پورا آپ کی بات سنتے ہیں. آپ کو اتنا سکون ملتا ہے کہ کوئی میری بات سن رہا ہے.
تو آپ ایک ان نون پرسن کے پاس جا کر اپنی پوری بات بتاتے ہیں تاکہ وہ نیوٹرل طریقے سے بات سنے. تو ایکٹیو لسننگ کی ہمیں عادت ہونی چاہیے یہاں پر آ کر بھی, اور ہمیں اس کی ٹریننگ بھی ملنی چاہیے. کمیونیکیشن سکلز میں اس طرح کی باتیں ڈسکس ہونی چاہیے. پھر یہ کہ رول پلینگ ہونی چاہیے. جب ہم یہاں پہ ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہونا چاہیے, کبھی ہمیں سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس نظر آ جاتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیچرز, اگر وہ پیرنٹس کے لیے زیادہ آتا ہے کہ جی پیرنٹس جو ہیں جب بچے شادی شدہ ہو گئے, انڈیپینڈنٹ ہو گئے, ان کے گھروں میں جا رہے ہیں اور اسی طرح گان ڈال رہے ہیں جیسے بچے اپنے گھروں میں ماں باپ کے گھروں میں گان ڈالتے تھے. تو یہاں پہ کبھی کبھی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جی اسٹوڈنٹ یہاں کھڑا ہو کر کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اور ذرا ٹیچرز پیچھے بیٹھ کر وہی حرکتیں کریں نا جو وہ اپنے کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ چیز کتنی پرابلمیٹک ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمیں مختلف ڈائیورس لوگوں کی بات سننے کا موقع ملنا چاہیے. ڈائیورس بیک گراؤنڈ, اس میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ ملیں, بات چیت کریں, ہمیں بہت سی باتیں سمجھ آئیں ایک دوسرے کی. اچھا, اس کے علاوہ ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس میں سیلف ریفلیکشن پہ بھی بات چیت ہو.